नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, मईशत, बजट, मिनी बजट, महंगाई, आम आदमी की मुश्किलात, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। कौमी असम्बली में ज़ेर बहस हैं, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद कर रही है। एक तरफ अपोजिशन है जो ये कह रही है कि मईशत इस वक्त मुल्क के बदतरीन बहरान पर आ चुकी है, मईशत तबाहाली का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत आज भी मईशत की खुशहाली के दावे कर रही है। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिएगा जरा। ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगेगी पाकिस्तान में और इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं करेगी। तो इंडस्ट्रियलाइज, यहां तो ट्रेडिंग मुल्क बनने चला गया था। तो इस बारी बड़ी मुझे जो खुशी है, इन हालात के अंदर हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 15% ग्रोथ रेट हुई। और जो मुझे बड़ी खुशी होती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 930 अरब रुपए के प्रॉफिट्स हुए हैं। तो हमारा 70% इंक्रीज हुई है आईटी के एक्सपोर्ट्स में, $3.5 अरब पे पहुंची है। और अभी हमने शुरू किया है, अभी इंसेंटिवाइज किया है। हमने कभी भी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी। कोई मुल्क में दौलत, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ना दे। ये तो अब कॉमन सेंस है कि हम अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारा वक्त अब फिर जाके फंस जाएंगे आईएमएफ के साथ। जैसे इकॉनमी बढ़नी शुरू होगी, जिस तरह हुआ, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा करंट अकाउंट के ऊपर, और वो उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ जाएगा और हमारी इकॉनमी फिर जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास। अब नाज़रीन, अपोजिशन की तनकीद और हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन सवाल आज भी वही है कि जो आम आवाम है उसकी मुआशी मुश्किलात आखिर क्या हैं। हुकूमत का ये कहना कि इस वक्त मुल्क जिन मसाइल का शिकार है ये पिछली 50 साल जो पॉलिसीज़ हैं, जो गलत पॉलिसीज़ हैं, उनका नतीजा है। ये हुकूमत का कहना कितना दुरुस्त है। और फिर अपोजिशन जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से हुकूमत के IMF के पास जाने और शराइत मानने के हवाले से एक बावेला मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है अपोजिशन। तो नाज़रीन, आज जरा जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हुकूमत IMF के पास नहीं जाती तो फिर इसका हल क्या है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुआशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर का सॉर्ट भी आपने सुना, हुकूमत आज भी दावे कर रही है कि मईशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर है। और सर, आपको क्या लगता है, एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, आपको लगता है कि पिछले 3-3.5 सालों की जो हुकूमती पॉलिसियां हैं, इससे आपको लगता है कि इक्तिसादी तौर पर मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए हुकूमत ने कोई काम किया है? इन पॉलिसीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये है कि मईशत सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है, इसके लिए आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए, इसके लिए आपको वजीर आज़म साहब भी नहीं चाहिए। आम आदमी जो है, जो आपके सामने आपका कैमरामैन है, जो आपके प्रोड्यूसर साहब हैं, जो भी पाकिस्तानी बाजार में जाता है, आटा खरीदने के लिए जाता है, चीनी खरीदने के लिए जाता है, अपने मोटरसाइकिल पे बैठ के पेट्रोल पंप जाता है, वो फिर 146 रुपए का पेट्रोल डलवाता है, वो जानता है कि उसकी मईशत किस सिमत में जा रही है। उसको मैं नहीं समझा सकता हूँ कि आपकी सिमत बुरी है या गलत है या सही है। ना ही वजीर आजम साहब ये अगर वो ये बयान दे दें कि मईशत बहुत अच्छी जा रही है, तो वो आम आदमी जो है वो जानता है कि अच्छी है या बुरी है। उसको ना तो, जैसे मैंने कहा, वजीर आजम साहब चाहिए और ना उनको कोई मईशत दान चाहिए। अगर पिछले 40 महीने की तारीख देखते हैं, खासतौर पे माशी तारीख जो है, एक तो एहतशाम साहब बड़ा क्लियरली सामने नजर आता है कि हुकूमत जो है वो अंधेरों में तीर चला रही है, अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, जिसको वो शूटिंग इन द डार्क कहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि 41 महीनों में 4 तो वज़राए खजाना जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। उसके बाद कोई 6 या 7 फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। और अगर आप इंतजामी हवाले से देखें तो मेरे ख्याल 7 या 8 जो हैं वो तो IG पंजाब जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। तो ये अंधेरों में तीर चल रहा है। और या फिर वो ब्लेमिंग द प्रेडेसेसर, क्या आप उनके ऊपर सारा इल्जाम डाल दें जो हमसे पहले आए थे। जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी गलत हो, वो इल्जाम आपने सारा डाल देना है अपने प्रेडेसेसर के ऊपर। अब वजीर आज़म साहब ने कहा, अभी कुछ ही दिन पहले कहा, अपने तर्जमानों से कहा कि आप जाएं और सब लोगों को बता दें कि कोई महंगाई नहीं है, देयर इज नो इन्फ्लेशन।
یہ الفاظ ان کے اخبارات میں چھپے. اس سے ایک دن کے بعد جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، جو حکومتی ادارہ ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے کوکنگ آئل میں، جو کھانے بنانے کا تیل ہے. 60% اضافہ ہوا ہے بجلی کی قیمت میں. اب یہ میری فگرز نہیں ہیں، یہ پی بی ایس والے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس والے دے رہے ہیں. کہتے ہیں مسور کی دال جو ہے وہ 27% بڑھی ہے، پھل فروٹ جو ہیں وہ 26% بڑھے ہیں، گوشت 20% اور آٹا 19%. اور اسی دوران آپ کی اور میری اور پاکستانیوں کی اوسطاً آمدن جو ہے وہ گری ہے. تو ایک حوالے سے آپ سوچئے کہ دو دھاری تلوار چلی ہے کہ قیمتیں اوپر اور آمدن نیچے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، اس ساری صورتحال پر حکومت جو جسٹیفیکیشن دیتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا، ہم کیسے روکیں؟ پیٹرول اگر انٹرنیشنل مارکیٹس میں بڑھے گا تو پاکستان پر بھی اس کا اثر ہوگا، پیٹرول بڑھے گا تو پھر جو کھانے پینے کی اشیاء ضروریہ ہیں وہ بھی بڑھیں گے. تو پھر اس میں حکومت کا قصور کتنا ہے؟ سونیا، میرا 2 سینٹ اس پہ تو ہے جو بھی ہے، تھوڑا سا میری آبزرویشن ہے، اس کے بعد میں بھی چاہوں گا ڈاکٹر صاحب جس طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں میں بھی ان سے سوال پوچھوں. 2 چیزیں ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے بڑی اہم ہے. ایک تو تواتر کے ساتھ یہ کہنا پرائم منسٹر کا، ان کی ٹیم کا، کہ ہمیں معیشت بڑی بری حالت میں ملی، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ جی پھر آپ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی راست اقدام کرنے چاہیے تھے، بر وقت اقدام کرنے چاہیے تھے، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ IMF کا پروگرام 1 سال ڈیلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت ترین شرائط، کنڈیشنالٹیز ان کی ماننی پڑی، جو پہلے یہ لوگ مان رہے ہیں کہ اگر پہلے چلے جاتے تو شاید ایسا نہ ہونا. اب سوال یہ ہے کہ جی غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے جو آپ کو بھگتنا پڑتا ہے وہ تو بڑا خوفناک ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کو ذکر کیا، انفلیشن سونیا، یہ تو ہائپر انفلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ منی بجٹ ڈاکٹر صاحب پاس ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ مہنگائی کا ایک اور سیلاب آنے والا ہے. ابھی 144 آئٹم پہ جب GST لگے گا اور 350 روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے، 200 ارب روپے کا آپ کا PSD پروگرام کٹ لگے گا، اس کے بعد صورتحال کہاں جائے گی؟ یہ ایک بڑا خوفناک سا سین ہے. دوسرا، پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گے، بھئی آپ کے پہلے 6 ماہ میں 65% آپ کی امپورٹس بڑھی ہیں، ٹھیک ہے، جو تقریباً 40 بلین ڈالر کی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایگزیکٹلی 40 بلین ڈالر کی. اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ کتنی بڑھی ہیں؟ وہ 15.5% کے قریب بڑھی ہیں. وہ تقریباً یہ بن جاتی ہے 25% بڑھی ہیں. ہماری حکومت جو کلیم کر رہی ہے 15.1 بلین ڈالر بنتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تجارتی خزانہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اہم سوال اب صرف یہ ہے کہ جی عام آدمی رل گیا جس طریقے سے، اس کی مشکلات ہیں. مان لیا بار بار پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، ان کی ٹیم کہتی ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں جو 19 بلین ڈالر پہ تھا، نیچے لے کے آئے تھے 1.5 بلین ڈالر پہ، وہ اب 13 بلین ڈالر پہ جا رہا ہے. اسی طرح سے آپ تجارتی خسارہ ہمارا ڈبل ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جو 2 بڑے کام کرنے تھے وہ نہیں کیے. جو آپ ایک لے کے جانا تھا اقتصادیات کو، ریونیو کو لے کے جانا تھا اس کی طرف، ڈاکومنٹیشن کی طرف، اس میں بڑی شدید قسم کی مشکلات ہیں. کس طرح اس کو ڈائیورسیفائی کریں گے، کس طریقے سے ریونیو بڑھے گا، کس طریقے سے نئے ریسورسز آئیں گے، کس طریقے سے ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگے گا، اور جو ہمارے سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ نہیں دے رہے تو کیسے معاملات چلیں گے. اور پرائم منسٹر کا یہ بھی کہنا میرا خیال ہے جو نہیں کہنا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں چائنا ہمیں لون نہ دیتا تو ہم تو ڈیفالٹ کر جاتے. بلکہ سنوا دیتے ہیں احتشام صاحب پرائم منسٹر نے کل حوالے سے کیا بات کی. ذرا پھر اس پر فاروق سلیم صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں. جی، پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے. اگر وہ ہمارے دوست سعودی عربیہ، UAE، چائنا وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو ہماری لائبلٹیز تھی، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپے کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے. ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے. تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی، کووڈ آ گیا. تو کووڈ کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی کامنٹ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، جو بات کی ہے ابھی، یہ تو بڑی سیریس سچویشن بن گئی ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 10 بلین ڈالر ہم نے اب تک واپس کیا جو قرضہ تھا، اور پرانے قرضے اتارنے کے لیے ہمیں مجبوراً نئے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ 23 بلین ڈالر ہم نے اس سال واپس کرنا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں 50 بلین ڈالر ہم نے واپس کرنا ہے.
اب سوال یہ کہ اس قدر رفتار میں ڈاکٹر صاحب پیسہ آپ نے واپس کرنا ہے، اسٹیٹ بینک آرڈیننس جس طریقے سے امینڈ کر کے اپروول کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ ہو جاتا ہے تو آپ تو ان سے بھی بورو نہیں کر سکتے، باہر سے بھی آپ کو بورنگ نہیں ملے گی، IMF آپ کو کلین بل آف ہیلتھ اکانومی کو نہیں دیتا تو بائیلیٹرل کریڈیٹر، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ سارے نہیں آئیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو خدا نہ خواستہ اگر واقعی امریکن سوچ لیں کہ جی پاکستان کو ہم نے سکویز کرنا ہے، اس طرح پریشرائز کرنا ہے، تو یہ تو پھر ہمارے لیے بالکل گھٹنے ہمارے ٹکا دیے جائیں گے، ہمارے پاس تو فال بیک کرنے کے لیے کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ یہ احتسام صاحب اب ذرا دیکھیے کہ اس حکومت کی کنٹ پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی کہ آپ لازمی IMF کے پاس جائیں۔ IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، مجبوراً ہے، مجبوری جانا پڑتا ہے، اور حکومت کی اپنی جو پالیسیز کی وجہ سے، پالیسیز میں خامیوں کی وجہ سے، حکومتی پالیسیز کے نتیجے میں جو خسارے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو تجارتی خسارے ہیں، جو ہمارے فسکل کے خسارے ہیں، بجٹ کے خسارے ہیں، ان کے نتیجے میں ہمیں مجبوری IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہمیں کوئی ریلی جیسے میں نے کہا کنٹ پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں وہاں ان کے پاس لے کے نہیں جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم عالمی اداروں کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ 17 فروری کو مجھے یاد ہے جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو تھے وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب تھے، ہمارا ایک معاہدہ طے پا گیا تھا سٹاف لیول جس کو کہتے ہیں IMF کے ساتھ، اور اس میں ہم نے IMF سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 6-7 روپے بجلی کا فی یونٹ بڑھائیں گے، ہم 30 روپے لیٹر جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر 30 روپے فی لیٹر جو ہے اضافی ٹیکس لگائیں گے۔ یہ معاہدہ طے پا گیا تھا۔ پھر 24 مارچ کو یہ معاہدہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس گیا، ہم نے وہاں سے اپروول لے لی، اور پھر انہوں نے ہمیں $500 ملین دے دیا۔ ان وعدوں کے زور کے اوپر ہمارے خزانے میں $500 ملین آ گیا۔ اس کے بعد وزیر خزانہ صاحب کی ہو گئی چھٹی، اور ہمیں ایک نئے وزیر خزانہ صاحب مل گئے، شوکت ترین صاحب، اور انہوں نے کہا کہ میں جو IMF سے وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے، میں بجلی کے ریٹ بھی نہیں بڑھاؤں گا، اور سرکولر ڈیٹ کو بھی کنٹرول کر لوں گا، اور میں ٹیکس بھی نہیں بڑھاؤں گا، اور میں ریونیو بھی کنٹرول کر لوں گا یا بڑھا لوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر میں بیٹھا ہوں یا آپ بیٹھے ہوں IMF کے دفتر میں، تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کہیں گے اس ملک نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، معاہدہ کیا، $500 ملین لے لیے، اور اس کے بعد وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے، پیسے لینے کے بعد وعدوں سے مکر گئے۔ اب IMF والے یہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کے وعدے ہم نہیں مانتے، آپ پہلے جائیں پارلیمنٹ کے پاس، ان سے ہمیں قوانین اور فائنینس بل جو ہے وہ پاس کروا کے دیں، اور اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کو بقیہ اقساط جو ہیں $1 بلین کی جو 2 اقساط ہیں وہ دینی ہے یا نہیں دینی۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا، اب دیکھیں ہماری ساری اکانومی جو ہے نا، لگتا ہے کہ سارا کا سارا معاملہ ہم ہاسٹیج بن کے رہ گئے IMF کے پاس۔ کوئی بھی چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے IMF جو ہے نا جو کہے گا ہمیں پرائر ایکشن کرنا ہی کرنے ہیں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اب سوال بڑا اہم ہے کہ موعید یوسف صاحب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم کسی طرح بھی اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک ہمیں قرضوں کی ضرورت پڑے گی، ہم جب تک کہ ہم باہر کے پریشر سے آزاد نہیں ہوتے۔ امریکہ کے دباؤ کی اوپنلی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی امریکہ کے ووٹنگ رائٹس زیادہ ہیں، غالباً 44% ہے IMF میں، لہٰذا ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ اتنی مشکل میں پڑ گئے ہیں اور IMF کو جس طریقے سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے، چاہے اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہو، وہاں پہ دیکھیں جس طریقے سے حالات خراب ہو رہے ہیں کہ ایک دھلا آپ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکیں گے، ایکسچینج ریٹ پہ آپ کسی طرح کا بھی آپ حکومت جو ہے نا اس پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی، اگرچہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں ایگزیکٹو بورڈ جو بنے گا وہ تو ہمارے بندے ہم لگائیں گے، لہٰذا ٹوٹل ایسا بھی نہیں کہ ہمارا اس پہ کوئی انفلوئنس نہ رہے، پولیٹیکل انفلوئنس سے بات نکالنے کی بات ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک کو۔ اس طرح سے آپ دیکھ لیں ہمارے انٹرسٹ ریٹ کیا ہوں گے وہ بھی فیصلہ کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس طریقے سے تو کوئی ہوم گراؤنڈ ایجنڈا ہے ہی نہیں، کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، نہ ہی لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی فخر سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 950 ارب روپیہ جو ہے نا وہ کارپوریٹ سیکٹر نے کمایا۔ بھئی کمائی وہ رہے ہیں، آپ دیکھا جائے پاکستان میں بڑے وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، کمائیاں ان کی ہیں، ڈیویڈنڈ دے نہ دیں کمائیاں ان کی ہیں۔ بھئی سوال تو یہ ہے کہ جو آدھی آبادی ہماری بلو دی پاورٹی لائن چلی گئی ہے، ان امپلائمنٹ اسی طرح رائز کر رہی ہے، اسی طرح سے غربت جو ہے نا بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ہم کس چیز پہ پرائڈ لیں؟ کس طریقے سے ہم کہیں کہ 2 سال 4 سال 6 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں راستہ مل جائے گا، اپنی پٹڑی پہ ہم چڑھ جائیں گے؟ جی
احتشام صاحب جتنی بھی باتیں آپ نے کہی ہیں ان کے حل جو ہیں آپ یقین کیجئے کہ 2018 کا جو الیکشن کا منشور ہے پی ٹی آئی کا اس میں لکھے ہیں جو پرابلمز آپ نے بتائے ہیں وہ پرابلمز بھی لکھے ہیں کیونکہ وہ واقعی طور پہ پاکستان کے بڑے معاشی پرابلمز ہیں. ان پرابلمز کا ذکر ہے اس منشور کے اندر اور پھر اس کے بعد ان پرابلمز کا حل لکھا گیا ہے. یعنی کہ وہ 61 صفحات کا وہ منشور ہے اور اس میں جو ریفارم کا لفظ ہے جو اصلاحات کا لفظ ہے وہ کوئی 36 دفعہ لکھا گیا ہے. ٹھیک. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو 2000 ارب کا مقروض ہو گیا ہے جو 2000 ارب کا نقصان کر چکا ہے اسی طرح کموڈٹی سیکٹر میں 750 ارب کا نقصان کر چکے ہیں. بجلی کے شعبے میں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کوئی 2500 ارب پہ کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں گے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں اصلاحات لائیں گے بجلی کے شعبے میں اصلاحات لائیں گے اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ پولیس میں اصلاحات لائیں گے عدلیہ میں اصلاحات لائیں گے. تو جو سولوشن ہے وہ تو سب کو پتا ہے وہ کوئی سائنس نہیں ہے. ہمیں کوئی امریکہ سے معیشت دان لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ منشور میں لکھا ہے 2018 میں لکھا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ نے پی آئی اے میں اور پاکستان اسٹیل میں اور پاکستان ریلویز میں وہ 1800-2000 ارب کا سالانہ نقصان کرنا ہی کرنا ہے. اگر بجلی کے شعبے میں آپ نے 450-500 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرنا ہی کرنا ہے تو یہ سارے قرضہ جات کٹھے ہوں گے اور بجٹ کا جو آپ سوچئے کہ 70-75% جو ہے آپ جتنی بھی ٹیکس کٹھے کریں گے وہ آپ ڈیٹ سروسنگ میں دے دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پاکستانیوں کا خون بھی چوس لیں جس طرح آپ کے خسارے چل رہے ہیں حکومت کے تو وہ تو پورے نہیں ہو پائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت معیشت جس بحران کا شکار ہے ٹیکس کلیکشن یا ٹیکس نہ دینا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اب ہم دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں جو ٹیکس چوری ہے اسے ایک جرم تصور کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں صورتحال اس کے برعکس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ جب حکومت آئی تو اس نے بڑا کہا کہ ہم ٹیکس ریفارمز کریں گے. ابھی حکومت دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ اس سال پچھلے 2 سالوں کے نسبت ہم نے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا. لیکن سر ٹیکس نہ دینا یہ کتنی بدقسمتی اور اس کے لیے اویئرنیس کتنی ضرورت ہے کتنی اس وقت ضرورت ہے کہ جو قوانین ہیں اس حوالے سے سخت کیے جائیں؟ دیکھیے یہاں پہ میں آپ کے سوال سے اس میں جو آپ نے کہا اس سے اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ بوڑھا مرد اور عورت ٹیکس دے رہا ہے اس کو ٹیکس کا بوجھ ہے اور ٹیکس کا بوجھ بہت زیادہ ہے. آپ سوچئے کہ ہم تقریباً 10 سے 11% اپنا جی ڈی پی کا جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں یہ جو ہے وہ 6-7% چلتا ہے. ایران میں جو ہے وہ 6-7% جی ڈی پی کا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ اس ملک کا پرابلم ٹیکس نہیں ہے. اچھا. اس ملک کا پرابلم جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی خسارے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 11 سال پہلے کا بجٹ کھول کے دیکھیں تو اس میں جو ٹیکس کا ہدف تھا وہ 1500 ارب کا تھا. 1500 ارب کا ٹیکس کا ہدف تھا آج سے 11 سال پہلے اور ابھی 2 دن پہلے ہمیں حکومت نے بتایا ہے کہ وہ 6000 ارب سے زیادہ کا ٹیکس اکٹھا کریں گے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیکس پیئر جو ہیں وہ پورے پچھلے 11 سالوں میں پہلے وہ 1500 ارب دیتے تھے اب وہ 6000 ارب دے رہے ہیں. تو ٹیکس تو اب سوچئے کہ کتنی تیزی سے وہ بڑھا ہے. لیکن اسی دوران کیا ہوگا کہ آج سے 11 سال پہلے جو 2000 ارب کا حکومتی خرچہ تھا وہ آج 9000 ارب پہ پہنچ گیا. تو جس رفتار سے حکومتی خسارے بڑھ رہے ہیں جس رفتار سے حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں آپ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اتنی تیزی سے ٹیکس نہیں بڑھا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ قرضوں کی معیشت ہونے کے باوجود ہماری حکومتوں کے اخراجات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ہماری کابینہ آپ دیکھ لیں دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ہوتی ہے مراج یافتہ طبقہ ان کی ہر چیز مفت ہوتی ہے اربوں کا پیٹرول اسی مفت اسکیم کے تحت جا رہا ہوتا ہے. قربانی تو صرف عوام سے مانگی جا رہی ہے. سونیا دیکھیں اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل بڑی واضح طور پہ توجہ دلائی کہ ہمارے جو خرچے اخراجات ہیں ابھی آپ دیکھتے ہیں آج میں خبر پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ غالباً 13 یا 14 ارب روپے کی پنجاب حکومت جو ہے نا وہ پتہ نہیں 300 گاڑیاں امپورٹ کر رہی ہے.
بتائیں اپنے لوگوں کے لیے. پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں جی کوئی انہوں نے گاڑیاں بھیج دی تھی جو بھی ان کے پاس تھیں یہاں پہ فلیٹ سارا, اور وہ خریدا جا رہا ہے. وہ تو آپ چھوڑ دیں گے, اس کے لیے تو کمپرومائز کرنے کے لیے ہماری ایلیٹ تیار ہی نہیں ہے کہ جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو ایک حق ملا ہوا ہے جیسے مرضی خرچ کریں. اب سوال ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, ٹیکس دیتے ہیں, دیکھیں نا سارا ہمارا 75% 70% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اب ہمارے جو 36 ٹیکس ہیں وہ لوکل بھی, ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کے بھی اور صوبوں کے بھی, یہ کلب کریں. اور جو کہا جاتا ہے کہ جی صرف 3 ٹیکس رہیں گے, انکم ٹیکس رہے گا, سیل ٹیکس اس کے بعد رہے گا, اور اس کے بعد ایک آدھ چھوٹا سا اور ٹیکس کر لیں گے. اب وہ ٹیکس اس حوالے سے دیکھا جائے تو جتنے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں وہ اتنا ٹیکس نہیں پے کر رہے, کارپوریٹ سیکٹر جتنا پے کرنا چاہیے نہیں کر رہے. اور پھر اس کو جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو آپ نے براڈن کرنا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ابھی ایگریکلچر, آج بھی آپ دیکھتے ہیں 22% ہے ہمارا جی ڈی پی کا, اپنا کیا کہتے ہیں جی ڈی پی, لیکن اس ایگریکلچر پہ آپ دیکھنے کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. وہ بار بار مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر محبوب اللہ انٹرنیشنل فیم کے اکانومسٹ تھے, وہ آج سے 30 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارا لینڈڈ جینٹری جو ہے نا ایگریکلچر وہ 600 روپیہ سالانہ کماتا ہے, 200 روپیہ نہیں دیتا ٹیکس میں. آج بھی آپ دیکھ لیں 3 سے 4 بلین سے زیادہ ہمارا ٹیکس نہیں آتا. وہ انہوں نے ریفارمز کی ہوئے, لینڈ ریفارم کے نام پہ 12 ایکڑ 11 ایکڑ 2 دفعہ لینڈ ریفارم ہوئی اپنے ایوب خان کے زمانے میں اور بھٹو صاحب کے زمانے میں. وہ آج بھی آپ دیکھ لیں ہر بندہ جو ہے نا جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے, اس نے 12 ایکڑ زمین اپنے لوگوں کے نام کی ہوئی ہے تاکہ مجھے ٹیکس نہ دینا پڑے. اس کے لیے کوئی وائی میڈیا نہیں بنا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ آئی ایم ایف کا جو پرسکرپشن ہے, یہ جو گروتھ ورسز اسٹیبلائزیشن, ابھی دیکھ لیں گروتھ تو ہوگی نہیں, ہے جو ان امپلائمنٹ کیسے ختم ہوگی, وہ تو بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے خرچے نہیں کرنے اور آپ اس طرف آ جائیں. ابھی دیکھ لیں وہ پچھلی حکومت 5.5% کی بات کر رہی ہے گروتھ, ہمارے انہوں نے 4% پچھلے سال دکھایا. اب یہ کہ گروتھ نہیں ہوگی تو ہم کدھر جائیں گے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, آپ تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, آپ باہر بھی پڑھتے پڑھاتے بھی رہے ہیں بہت زیادہ. اب یہ جو شکاگو اسکول آف تھاٹ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, واشنگٹن گروپ, یہ کیپٹلزم تھرائیو کرتا ہے انہی کی بنیاد پہ. کیا ہمارے جیسے ملکوں کو اس طرح کی فلاسفیز اور اس طرح کی چیزوں پہ چلنا چاہیے, یا بار بار ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے چارٹر اکانومی کریں اور سارے بیٹھ کے بڑے بڑے ایشوز پہ ایگری کریں, اس کے بعد معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ جس دلدل میں ہم گر رہے ہیں اس سے باہر نکلیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو شام صاحب, آپ نے سیریسلی بہت ہی جو امپورٹنٹ نکات ہیں معیشت کے حوالے سے وہ اٹھا کے سامنے رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ 20-22% جو ہے ہمارا جی ڈی پی کا حصہ وہ ایگریکلچر سیکٹر کا ہے. آپ یقین کیجئے کہ وہ جو ٹیکس کنٹریبیوشن ہے اس کی وہ 1% ہے, یعنی کہ 20-22% جی ڈی پی کا حصہ ہے اور اس کی ٹیکس میں آتی ہے 1%. اور ابھی ہم نے وہ سنا, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انڈسٹریلائزیشن چاہتے ہیں. دیکھیے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بھی تقریباً 20-22% ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 60% ہے. تو ہم تو اینٹی انڈسٹریل پالیسی بنائے بیٹھے ہیں. ٹیکس کے حوالے سے ہم پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ خدایا آپ انڈسٹری نہ لگائیں, کیونکہ اگر آپ لگائیں گے تو ہم نے تو سارا کا سارا ٹیکس جو ہے وہ آپ ہی سے کھینچنا ہے. تو ایگریکلچر ٹیکس دے نہیں رہا, سارا کا سارا ٹیکس ہم نے لگا دیا ہے انڈسٹری کے اوپر. تو ایک تو ٹیکس کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں جن کی آمدن ہے, جن کی آمدن بڑھ رہی ہے. اب ہم نے 65% ٹیکس لگا دیا ہے انڈائریکٹ. انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیسے جیسے آمدن گرتی چلی جائے گی آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, جس کو ہم کہتے ہیں ریگریسو ٹیکس. تو سارا کا سارا ملک جو ہے وہ پاکستان کے غریب ترین طبقات کے اوپر ٹیکس لگا کے ہم چلا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہمیں ایک کہانی سنائی جاتی تھی رابن ہوڈ, اور وہ بتایا جاتا ہے کہ رابن ہوڈ جو ہے یہ امیروں سے پیسے چراتا ہے اور غریبوں میں بانٹتا ہے. تو یہ ہماری حکومت جو ہے تو یہ ریورس رابن ہوڈ ہے. یہ غریبوں کی جیب کے اوپر ڈاکے ڈالتی ہے, غریبوں کے اوپر سارا کا سارا ٹیکس لگتا ہے اور وہ غریبوں کی رقم جیب سے نکل کے. ڈاکٹر صاحب حکومت کہتی ہے ہمیں یہاں بھی مافیاز کا سامنا ہے, تاجر, صنعتکار, بڑے بڑے جاگیردار یہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. حکومت جب سختی کرتی ہے تو یہ لوگ ہڑتال کر دیتے ہیں, جو کاروباری معاملات ہیں, معمولات زندگی معطل کر کے رکھ دیتے ہیں, ہڑتالیں کر دیتے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں. تو حکومت کہہ رہی ہے کہ مافیاز کا سامنا ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے اس بات کا لگتا ہے کہ جی زیادہ لوگ دکھی جو ہے نا, ایک تو چلو مافیاز ہیں ہی ہیں, یہ جو ہماری بجلی کمپنی ہے, گیس کمپنی ہے,
جس طریقے سے آئے دن اخبارات میں آپ دیکھ لیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، بجلی استعمال نہیں ہوتی، بل آ رہا ہوتا ہے، بجلی آتی نہیں ہے اور بل بڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، گیس کا بل آتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر ریاست لوٹنا شروع کر دے تو یہ تو بڑا ہی ظلم ہے۔ عام آدمی تو اس بات پہ بڑا دکھی ہے کہ چلے میں دے دوں گا جو میرا آیا بجلی کا بل، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے نام پہ 700 روپے کا بل ہے، ایک صاحب رو رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی میرا بل آیا ہے 3000 روپیہ، کوئی کہتا ہے 2700 آیا ہے، کوئی 2800 آیا ہے۔ یہ ریاست کب لوٹنا بند کرے گی؟ یہ ظلم کب بند ہوگا؟ جی دیکھیے ابھی مجھے جو بل بتائے جا رہے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے بل آئے ہیں جن میں اگر آپ کنورٹ کریں یونٹس کے حساب سے تو 45 روپے کا ایک یونٹ پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز یہ کیا بلا ہے؟ یہ ہر دفعہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ دیکھیے 2018 میں جو ساری چیزیں ملا کے بل آیا کرتا تھا گھر پہ وہ تقریباً 10 سے 11 روپے کا یونٹ ہوتا تھا۔ اب وہ ایڈجسٹمنٹ چارجز اور 100 قسم کے ٹیکسز اس میں شامل کر کے اب وہ 45 روپے یونٹ اس مہینے کا جو بل ہے وہ بجلی کا بل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیے بجلی کے شعبے میں احتشام صاحب آپ جانتے ہیں کہ 3 بڑے پرابلمز ہیں۔ ایک تو واقعی میں پی ایم ایل این کے دوران جو نجی بجلی گھر تھے ان سے بہت ہائی قیمتوں کے ٹیرف کے اوپر اگریمنٹ جو ہے وہ کر لیے گئے، اور وہ اگریمنٹ جو ہیں ان کے اوپر جو جورسڈکشن ہے وہ بھی لنڈن کی عدالتوں کی ہے، اس کو کم کرنا تو میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے، بڑا دشوار ہے۔ لیکن 2 چیزیں اور جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں، ایک تو 25 سے 26% چوری، یعنی کہ 250, 300, 400 ارب تک کی سالانہ بجلی کی چوری ہو جاتی ہے اس ملک کے اندر، اور نہ یہ حکومت اور نہ اس سے پچھلی والی حکومت ان کے اوپر کوئی مناسب اقدامات کر سکتی کہ ان کو نیچے صحیح، لے کے بجلی آئیں۔ چوری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ روکنا ہوگا۔ بہرحال مختصر بریک کے لیے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے۔ اسٹے ٹیون۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت معاشی حوالے سے جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، ظاہر اپوزیشن اس پر بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے۔ میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ اس وقت جو مسائل ہیں، ظاہر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کورونا سے نمٹنا پڑا، اس کے باوجود ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل رہی، تو سر اس وقت آئی ایم ایف کی جن شرائط کا ہمیں سامنا ہے، عالمی مارکیٹ کا بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہے بڑھتی مہنگائی سے، تو اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے، بالفرض مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے، تو سر کیا مختلف ہو جائے گا؟ کیا آئی ایم ایف کی شرائط نرم ہو جائیں گی؟ کیا انٹرنیشنل مارکیٹس میں چیزیں کم ہو جائیں گی؟ مختلف کیا ہو جائے گا؟ جی سوال بڑا عمدہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ چیلنجز کا سامنا ہے، اگر کوئی اور سیاسی جماعت آ جاتی ہے تو کیا چیز تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیے جو بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے پاکستان کا وہ تو پچھلے آپ سمجھیے کہ پی ایم ایل این کے دوران بھی وہی تھا، ابھی بھی وہی ہے، اور وہ معاشی ڈھانچہ یہی ہے جو میں نے آپ سے ریورس رابن ہوڈ کی بات کی کہ مال بنانا ہے عمرہ نے، اور جیبیں جو ہیں وہ خالی ہو رہی ہیں غریب ترین طبقات جو ہیں پاکستان کے اندر۔ تو پی ٹی آئی سے امید جو لگائے رکھے تھے کہ وہ بنیادی معاشی ڈھانچہ جو ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی آئے گی۔ وہ جو مافیاز کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی ذکر کرتے ہیں، کوئی پالیسیز ایسی بنائی جائیں گی کہ ان مافیاز کو توڑ دیا جائے گا، اور وہ جو منتقلی کا جو دولت کی منتقلی کا عمل ہے، جو پیسہ آپ کی میری جیب سے نکل رہا ہے اور امیروں اور مافیا والوں کی جیب میں جاتا ہے، اس پروسیس کو کہیں سے روک دیا جائے گا۔ اب اس پروسیس کو روکنے کے لیے آپ کو پالیسی چاہیے، اور پالیسی بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے۔ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ ٹیم تو کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، ہر 6, 7, 8 مہینوں کے بعد ایک نئی ٹیم سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ٹیم کو وقت درکار ہے، اس کو ٹینیئر درکار ہے، وہ جب کوئی منصوبہ بنائے گی، کوئی پلاننگ کرے گی، پھر اس کے اوپر ان پلانز اور منصوبوں کے اوپر عمل ہوگی، اتنی دیر میں ٹیم جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب تک ٹیم نہیں ہوگی آپ کے پاس منصوبہ نہیں آئے گا، جب تک منصوبہ نہیں ہوگا کوئی پالیسی نہیں ہوگی، پالیسی کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے، ٹیم ہے نہیں، اور پھر وہ اندھیروں میں جو ہے وہ تیر چلائے جاتے ہیں، بار بار چینج کیا جاتا ہے، نئے نئے فائنانس سیکرٹری آتے ہیں، نئے نئے وزیر خزانہ آتے ہیں۔ اچھا احتشام صاحب آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، دیکھیے آئی ایم ایف کوئی پاکستان کی فلاح و بہبود کرنے کے لیے ادارہ نہیں بنایا گیا، وہ ایک سیاسی ادارہ ہے، اس کے سیاسی مالکان ہیں، اور اس میں جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے پاس
8,31,000 ووٹ. میں نے لاسٹ ٹائم اس کے ووٹ گنے. اب آپ سوچئے کہ جب امریکہ کا ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا تو 8,31,000 ووٹ کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کے سیاسی مقاصد ہیں پاکستان کی طرف سے. ہم یہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید IMF جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو درست سیدھی پٹری پہ چڑھا دے گا. وہ IMF کی جو معاشی حالت ہے, معاشی صحت ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہے. دیکھیے ہم نے معاشی صحت کو صرف پاکستانی خود ہی بہتر کریں گے. دنیا کا اور کوئی ملک یا دنیا کا اور کوئی مالیاتی ادارہ اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے اور ہماری قیادت نے خود سے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور ٹھیک کرنے کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ منشور کھول کے دیکھ لیں, اس میں لکھا ہے کہ ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, دیکھیں لانگ ٹرم پہ جو کرنے کی ضرورت ہے, بالکل آپ نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ جب تک آپ اپنے طور پہ کوئی پالیسیز نہیں لے کے آئیں گے, ہوم گراؤنڈ کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا, ریفارم اداروں کی نہیں ہوگی, بالکل صحیح بات ہے. یہ لانگ ٹرم کی تو باتیں ہیں, مڈ ٹرم کی بھی شاید ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ تو ہے امیڈیٹ کانٹیکسٹ میں جو ہمیں فوری طور پہ کرنا ہے, جو سر پہ کھڑا ہوا ہے معاملہ. ابھی آپ دیکھ لیں حکومت نے اب جس طریقے سے 12 جنوری کو IMF ایگزیکٹو بورڈ میٹ کرنا تھا, خود ریکویسٹ کر کے اس کو 27 جنوری پہ اور پھر کہا جا رہا ہے 31 جنوری کو لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے سارے ایکشن پورے کر لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر IMF کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور جس طریقے سے حکومت کو اس وقت اسمبلی میں مشکلات ہیں, دیکھیں آج MQM والوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی اگر 11 نکاتی ہماری تجاویز نہیں مانیں گی تو ہم اس بل پہ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. اطلاعات یہ ہیں کہ PMLQ بھی اپنی کچھ شرائط لے کے آئی ہے. اسی طرح سے کہا جا رہا ہے GD اور باقی اتحادی بھی یہی کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر MNAs جو ہے نا وہ بھی ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. اب میرا سوال آپ سے کہ یہ فوری طور پہ اگر بل خدا نہ خواستہ منظور نہیں ہوتا, ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہو جائے گا, لیکن جس طرح مخالفت ہو رہی ہے ایک مشکل ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ پاس کر بھی لیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہ سینیریو کیا بنتا ہے, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسچینج ریٹ ہو, آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہو, اور ٹوٹل جس کو کہتے ہیں کوئی قرضہ وہاں سے نہیں ملے گا, اٹانومی ختم ہو جائے گی, اپنا اسٹیٹ بینک کو اٹانومی ملے گی, حکومت کا کوئی اس میں انٹرفیرنس نہیں رہے گا. ڈاکٹر صاحب اس وقت دیکھیں ساری دنیا کے بینک, امریکہ کا ریزرو بینک دیکھ لیں, بندس بینک جرمنی کا دیکھ لیں, سینٹرل یورپین بینک دیکھ لیں, اس کے بعد سینٹرل بینک لنڈن دیکھ لیں, وہ انٹرونشن کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم بالکل اس کو روک دیا گیا تو یہ تو فری فار آل ہو جائے گا. وہ تو اب جس طریقے سے 180 پہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی $200 پہ جائے گی, اور پھر ہماری اکانومی کہاں کھڑی رہے گی. جی سر. اچھا احتشام صاحب, 2 چیزیں ہیں, آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو فائنینس بل ہے اور دوسرا اسٹیٹ بینک کا جو امینڈمنٹ بل آ رہا ہے. ان دونوں کو اگر الگ الگ ہینڈل کر لیں, جو فائنینس بل آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت ہی مشکل پوزیشن میں پھنس گئی ہے. اگلے 12 مہینوں میں تقریباً $30 ارب کی پیمنٹ کرنی ہے, جس میں $14 بلین کے جو ہیں وہ فورن لونز ہیں. تو $30 ارب پاکستان کو چاہیے اگلے 12 مہینوں کے لیے, اور IMF کے لیٹر آف کمفرٹ کے بغیر وہ ہمیں نہیں مل سکتے. ہم نے بینکوں سے لون لینا ہے, ہم نے سکوک بیچنے ہیں, ہم نے یورو بانڈز بیچنے ہیں, ہم نے ورلڈ بینک سے پیسہ لینا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسہ لینا ہے. سب سے لینے کے بعد پھر یہ کہیں $30 بلین جو ہے وہ پورا ہوگا جو ہم نے ادائیگی کرنی ہے. تو IMF کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر IMF کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ مہنگائی کا جس کا آپ نے ذکر کیا, مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ ہمارے دروازے کھٹکھٹا رہا. تو بہت مشکل پوزیشن ہے. IMF کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے, IMF کے ساتھ جانا بھی بڑا مشکل ہے. اسٹیٹ بینک کا جو معاملہ ہے احتشام صاحب, وہ جو آپ نے ذکر کیا میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک جو سینٹرل بینک ہے وہ دنیا بھر میں اس کے پاس 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلا یہ کہ اس نے انٹرسٹ ریٹ کا, شرعی سود کا تعین کرنا ہے, اس نے منی سپلائی کو تعین کرنا ہے کہ کتنے نوٹ چھاپنے ہیں اور کتنے نہیں چھاپنے, اور تیسرا یہ کہ اس نے بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا ہے. یہ 3 بڑی چیزیں ہوتی ہیں نہ صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں. اب آپ سوال یہ پوچھئے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو شرعی سود کا تعین کرنا ہے اس میں سیاسی مداخلت ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو وہ پاکستان کے رہنے والوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی. کتنے نوٹ چھاپنے ہیں کتنے نہیں چھاپنے, اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اگر سیاسی مداخلت نہیں ہوگی
تو پاکستان کے رہنے والوں کے اب معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ تو کیش 22 سچویشن ہے. ابھی دیکھ لیں 13.25% ہے, ہمارے 10% انٹرسٹ ریٹ ہو گئے ہیں, اور جب دیکھ لیں کہ جب سے انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے دوبارہ سے 150 پوائنٹ, وہ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی, لوگ پیسہ نہیں لگا رہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ اس طرح بڑھاتا رہا اسٹیٹ بینک بغیر حکومت کی مرضی کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گروتھ ہو پائے گی, کوئی انویسٹمنٹ ہو پائے گی اور انڈسٹری لگ پائے گی؟ دیکھیے یہ بحث احتشام صاحب آج سے کوئی 45 سال پہلے شروع ہوئی تھی کہ کیا سینٹرل بینک کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے یا نہیں. یہ ملٹن فریڈمین اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے ایک ایسے لکھا تھا آزادی کے اوپر, اس کے بعد سے یہ بحث چل رہی ہے, اور اب دنیا, زیادہ تر دنیا جو ہے وہ نتیجے پہ پہنچ چکی ہے. جس ملک نے آزادی اور خود مختاری دی ہے اپنے سینٹرل بینک کو, وہاں پہ مہنگائی کنٹرول میں آئی ہے. جن ممالک نے آزادی اور خود مختاری نہیں دی, تاریخ, معاشی تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پہ مہنگائی جو ہے, ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ کہہ دینا کہ ہم ایک نیا وائس رائے بنا رہے ہیں, یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس صرف اور صرف وہ 3 ذمہ داریاں ہیں اور وہ 3 اختیارات ہیں. اس کے نتیجے میں وہ کوئی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بن جائے گا, وہ کوئی نیا وائس رائے نہیں آ رہا. یہ آزادی اور خود مختاری صرف ان 3 سیکٹرز میں دی جا رہی ہے, اور ان 3 سیکٹرز میں اگر دی جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی مفاد میں ہوگا. اگر حکومت پاکستان کو یہ اجازت نہیں ملتی کہ وہ جب چاہے اسٹیٹ بینک سے پیسے لے لے, تو پھر اس کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے, اس نے اپنی آمدن اور اپنے اخراجات کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کا بھی بتا دیں, کیا یہی فارمولا وہاں پہ بھی اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ جو وہ طے کرے گا مارکیٹ فورسز کے حوالے سے, وہ ڈٹرمن کرے گا, وہ ایکسچینج ریٹ ہوگا ہمارا؟ دیکھیے اس کے علاوہ احتشام صاحب کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے. اگر آپ نے $8 بلین کی امپورٹ کر لی ہے ایک مہینے کے اندر, اور آپ سے $2.5-3 بلین کی ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہی, اور $5 بلین کا خسارہ ہے, تو آپ کا روپیہ اسی بری طرح گرے گا چاہے آپ کا اسٹیٹ بینک جو مرضی کر لے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 25 سال پہلے بینک آف انگلینڈ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ پاؤنڈ نہ گرے, اور وہ ایک جارج سوروس صاحب تھے اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے ایک حملہ کر دیا تھا بینک آف انگلینڈ کو, بینک آف انگلینڈ کے اوپر, اور بینک آف انگلینڈ کو $20 بلین کا نقصان ہوا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اپنے ذخائر سے ڈالرز نکال کے مارکیٹ میں پھینکتا رہے, صرف اس لیے کہ روپے اور ڈالر کی جو ویلیو ہے اس کو کسی طرح برقرار رکھا جائے. یہ کنٹرول کرنا ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ نے. یہ ذمہ داری آپ اسٹیٹ بینک کے اوپر نہیں ڈال سکتے. یہ ذمہ داری حکومت کے اوپر آئے گی. جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا, جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے روپیہ گرے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ اس وقت ملک جو ہے وہ مشکل دوراہے میں ہے, گورنمنٹ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے, اگر IMF کے پاس جاتی ہے تو بھی مسائل بڑھیں گے اور نہیں جاتی تو بھی مسائل بڑھیں گے, تو سر حکومت کا IMF کے پاس جانا اور ان کی شرائط ماننا, اس میں حکومت کا کتنا قصور ہے؟ دیکھیے سارا قصور ہی حکومت کا ہے. اچھا IMF ہمیں یہ نہیں کہتی سر, لیکن سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل یہ کہہ چکے ہیں کہ آگے آنے والی جو بھی حکومت ہے اسے IMF کے پاس جانا پڑے گا اور شرائط سخت سے سخت ماننی پڑیں گی. اور اس وقت جب وہ اپنا 12 مہینے 10 مہینے کے لیے نواز صاحب کے جانے کے بعد حکومت تھی, اس وقت فائنانس منسٹر تھے, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری حکومت نے IMF کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. جی دیکھیے تو شام صاحب, ہمیں IMF نے منع نہیں کیا کہ آپ اپنے خسارے جو ہیں PIA, پاکستان اسٹیل اور پاکستان ریلویز میں کم کر لیں. ہم ہر سال 1800 ارب کا خسارہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. ہمیں IMF کہیں منع نہیں کرتی کہ آپ اپنی بجلی کی چوری جو ہے اس کو روک لیں. ہمیں IMF کہیں منع نہیں کرتی کہ جو $2-2.5 بلین کی گیس اس ملک میں چوری ہو جاتی ہے اس کو ہم روک لیں. ہمیں IMF کہیں منع نہیں کرتی کہ جو 750 ارب ہم اپنے کموڈٹی آپریشنز میں سال کے سال ڈالتے چلے جاتے ہیں. سال کے شروع میں گندم خریدتی ہے حکومت,
اور سال کی اینڈ میں ان گندم کی بوریوں کے اندر یہ باتیں اپنی جگہ درست ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی ایک سیاسی ادارہ ہے، کہیں نہ کہیں جو مغربی طاقتیں ہیں، جو امریکہ ہے، اس کے زیر اثر ہے، اور اس وقت حکومت کی جو پالیسیز رہی خاص کر افغانستان کے تناظر میں، تو سر یہ بھی ایک ہو سکتی ہے بات کہ جو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے سخت شرائط کا اس حوالے سے بھی سامنا ہے؟ جی بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ بالکل سیاسی ادارہ ہے. اور آپ اگر یاد کریں کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ کو ہماری بڑی سخت ضرورت پڑ گئی تھی تو احتشام صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ درجنوں بھر ویورز ملے تھے ہم نے وائلیشنز کی تھی، ہم آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں کر رہے تھے، اور کیونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت تھی تو ہمیں ویور دی گئے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے ان کو آپ ویور دے دیں. اب وہ ویور ہمیں نہیں مل رہے، لیکن یہ الزام لگانا کہ ہمیں ویورز کیوں نہیں مل رہے، بھائی آپ اپنا حساب، آپ اپنے کیپ یور ہاؤس ان آرڈر، آپ بجٹری خسارہ نہ کریں، آپ تجارتی خسارہ نہ کریں. دیکھیں آئی ایم ایف ہمیں یہ نہیں کہتی کہ آپ $8 ارب لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے جو بڑا ہوریفائنگ سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ حکومت ہو، اگلی حکومت ہو، 74 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ نہ حکومتیں تیار ہیں، نہ ادارے تیار ہیں، جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، چاہے اسٹیٹ کارپوریشن کے معاملات خراب ہوئے ہیں، چاہے بجلی کو روکنا، چوری کو روکنا ہے، گیس کی وہ معاملات ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ معاملات ہمارے یہ سیاسی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہماری مشکلات بڑھیں گی. چائنا اتنی مدد نہیں کر سکتا. یہ آج کل مختلف کوارٹر میں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں کس طرف ٹلٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کا جواب لیں گے تفصیل سے، لیکن مختصر بریک لیتے ہیں کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے احتشام صاحب بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا واضح طور پر 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک طرف سپر پاور امریکہ ہے، دوسری طرف ابھرتی ہوئی معیشت چین ہے. تو سر پاکستان کے لیے ایک امتحان ہے کہ جھکاؤ کس طرف رکھنا چاہیے. ظاہر ہے زیادہ تر ہماری معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ امریکہ پر ہے، ویسٹ پر ہے، تو پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے؟ یہ بڑا مشکل سا سوال ہے. ہم نے اپنی ضروریات اور کون ملک یا کون سی طاقت جو ہے ان ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، اس طرف ہمارا جھکاؤ نیچرلی ہونا چاہیے. ہماری کمزوریاں احتشام صاحب 2 بڑی کمزوریاں ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں. سیریسلی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہماری معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اتنی پیچیدہ ہے نہیں. دیکھیے ہم 2 بڑے نقصان کرتے ہیں. جون کے مہینے میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کی فلور پہ اور وہ خود سے یہ کہتے ہیں کہ اس سال حکومت کی آمدن جو ہے وہ 4,500 ارب ہوگی اور حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ 9,000 ارب ہیں. تو وہ اس دن ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے جانا ہے 4,500-5,000 ارب کی بھیک مانگنے کے لیے. پھر ہمیں اس سال جو مجھے خدشہ ہے کہ 70-75 ارب ڈالر تک کی ہماری امپورٹ پہنچ جائیں گی اور 30-31 ارب سے ایکسپورٹ اوپر نہیں جا رہے. تو 40-45 کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید 50 ارب ڈالر تک ہمارا تجارتی خسارہ پہنچ جائے. تو یہ 2 پرابلم ہیں. ہمیں پیسہ چاہیے اپنے بجٹ کے خسارے پر کرنے کے لیے اور ہمیں اپنا تجارتی خسارہ پر کرنے کے لیے پیسے چاہیے. اب چائنا جو ہے وہ کسی کے تجارتی خسارے کو فل کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتا، ایز اے میٹر آف پرنسپل نہیں دیتا. وہ کسی بھی ملک کو یہ پیسے نہیں دیتا کہ آپ اپنے تجارتی خسارہ کریں اور وہ میں پورا کروں گا. وہ ایک ادارہ ہے جس کی اگین جو سیاسی ملکیت ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. وہ ایک ادارہ جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے، جو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ کسی ملک کو اگر ڈالرز کی کمی پڑ جائے تو پھر اس کو ڈالرز آئی ایم ایف کس طرح دے گا اور اس کو امریکہ کس طرح سیاسی طور پہ کنٹرول کرے گا. تو یہ کہتے ہیں نا کہ اب ہم سوورن کنٹری بن جائیں گے، ہم آزاد و خود مختار ہو جائیں گے، وہ جب تک ہم اپنے یہ 2 خسارے پورے نہیں کرتے ہم نہیں ہو سکتے. اس میں ڈاکٹر صاحب انٹرنل کانفلکٹ جو ہمارا ہے وہ بھی دیکھیں نا، جو ہماری باوجود اس کے کہ ساری دنیا تنقید کر رہی ہے، ہم بھی تنقید کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں کہ امپورٹس کس طرح جا رہی ہیں، کیوں نہیں ان کو بیلنس کرتے. وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس، ایف بی آر کے پاس کوئی ٹول ایسا نہیں ہے کیونکہ کسٹم کی مد میں سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے، وہ امپورٹس کی وجہ سے آتا ہے. اگر اب یہ نہیں کرتے، امپورٹس کو کٹ بہت زیادہ لگاتے ہیں تو امپورٹ ڈیوٹی کم ہوگی، الٹیمیٹلی ریونیو کم ہو جائے گا. تو ہم تو پھنس گئے ہیں، کوئی چیز بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری خراب ہو جاتی. اچھا احتشام صاحب، ورلڈ بینک کا ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے پاکستان ایٹ 100.
یعنی کہ اگلے 20-25 سالوں میں ہم 100 سال ہماری عمر ہو جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پاکستان کی کیپیبلٹیز کے اوپر، پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر اسٹڈی کی ہے، اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 88 ارب کی ہونی چاہیے. یعنی کہ جو پوٹینشیل بتایا جاتا ہے پاکستان کا وہ 88 ارب کی ایکسپورٹ ہے، اور ہم اس سال کر پائیں گے 31 ارب ڈالر کی. تو آپ سوچئے کہ پوٹینشیل ہمارا یہ کرتا ہے. جو بجلی، جو شمسی توانائی ہے، جو سولر انرجی ہے، وہ اس وقت ہماری کوئی 550-600 میگا واٹ ہم بنا رہے ہیں، اور ایسٹیمیٹ یہ کیا گیا ہے کہ اس ملک میں جتنا خدا نے سورج دے رکھا ہے 30 لاکھ میگا واٹ کی پوٹینشیل ہے بجلی سے، سورج سے بجلی بنانے کی. صحیح. اس طرح جو ونڈ پاور ہے جو اس ملک کو اب خدا نے دے رکھی ہے، اس سے ہم تقریباً 3,45,000 میگا واٹ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس وقت ہم بیٹھے ہیں کوئی 1450 میگا واٹ پہ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا زمینی حقیقت اور ہماری پوٹینشیل، تو پوٹینشیل تو اس ملک میں بے تحاشا ہے. یعنی کہ یہ بجلی اور جو سورج اور ونڈ پاور ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو مفت ہے، مطلب خدا نے دے رکھا ہے. اتنا ہی سورج جو ہے وہ باقی ملکوں میں بھی ہے جتنا ہمارے ملکوں میں، پاکستان کے مقابلے میں جتنی سورج ہمیں ملتا ہے، تو ہم اپنے پوٹینشیل سے بہت پیچھے رہ گئے. صحیح. تو یہ فقدان ہے پالیسی کا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پالیسیز کا فقدان. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان نے جتنا قرضہ لے رکھا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، اگر ہم دیکھیں اس پر جتنا بھاری سود ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے، سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک قرضوں کی اس دلدل سے کبھی نکلے گا، یا معاشی طور پر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے اگلے کئی سالوں تک بھی؟ دیکھیے، ان دونوں سوالوں کا جواب بالکل یس میں ہے. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا ہم ایسی ٹیم بنا پائیں گے، کیا ایسی قابلیت قیادت کی لیول پہ. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہ حکومت کہتی رہی ہے کہ ہمیں ڈبویا پیپلز پارٹی PMLN نے سب سے زیادہ قرضے لیے. اب یہ 19,000 ارب کا قرضہ تو یہ لے چکے ہیں 3.5 سالوں میں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز درست کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر معاشی ٹیم جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. بیرل پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا، احتشام صاحب آپ کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.